बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस डिजिटल क्लास में तलबा को खुशामदीद कहता हूँ। आज का क्लास फर्स्ट ईयर क्लास के मुतल्लिक है, क्लास 11वीं के मुतल्लिक। और आज के सबक का नाम है नसू का ख्वाब। नसू का ख्वाब को असल में ये माखूज़ है नावल तौबतुल नसूह पे। तौबतुल नसूह एमए सीरीज़ में एमए के सिलेबस में जो है शामिल है। इसे लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद 1831 में पैदा हुए और 1912 में वफ़ात पाई। मौलवी नज़ीर अहमद देलवी अरबी के आलिम और उर्दू के माहिर इंशा पर्दाज थे। उन्होंने उर्दू में बच्चों की तालीम और मुआशरती इस्लाह के लिए किस्से कहानियों की कई दिलचस्प किताबें लिखी हैं। उनमें से एक का नाम तौबतुल नसूह है, यानी नसूह की तौबा। अब पहली बात तो ये है कि हम ये देखें कि ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, जो सबक हम पढ़ रहे हैं, उसका ताल्लुक़ नसर की किस सिन्फ से है। इसका ताल्लुक़ जो है नसर की सिन्फ नावल से है। नावल के माना क्या है? नावल इतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है नया या अनोखा। अब नया या अनोखा क्यों है, या इसका ये नाम नया या अनोखा क्यों पड़ा, इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए यानी पहली नसरी सिन्फ दास्तान की तरफ जाते हैं। दास्तान के माना क्या है, या दास्तान किसको कहते हैं? दास्तान के माना है ऐसी नसरी तहरीर, ऐसा किस्सा, ऐसी कहानी जिसमें फौक़ुल फ़ितरत अनासिर मौजूद हों, यानी जिन हों, भूत हों, परियां हों, या ऐसी चीज़ें हों जो मावराए अक़ल हो, इंसानी अक़ल के ख़िलाफ़ हो, इंसानी अक़ल उसे मानने से कासिर हो। जिस तरह आपको सिंपल मिसाल दूं कि भाई हम स्पाइडरमैन देखते हैं। स्पाइडरमैन में हम देखते हैं कि एक बंदा उड़ रहा है। क्लास में बैठे सभी बच्चों में से कोई उड़कर दिखाए, मैं उड़कर दिखाऊं, कोई नहीं उड़ सकता। वो बंदा क्यों उड़ रहा है? यानी ये बात जो है मावराए अक़ल है, अक़ल के ख़िलाफ़ है, इंसानी अक़ल के ख़िलाफ़ है। इसलिए कहेंगे कि ये किरदार जो है दास्तान का है। या उसी फिल्म में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन में कि ऊपर से एरोप्लेन गिर रहा होता है, नीचे से वही बंदा दोनों हाथों से पकड़ रखता है। इम्पॉसिबल बात जो है, नामुमकिन बात जो है, जब किरदारों में ढल जाए उसे हम दास्तान कहते हैं। अब दास्तान, आप अलिफ लैला देखें। अलिफ लैला में आपने देखा, अलिफ लैला सीरीज़ पीटीवी पर चल रही थी, उसमें आप देखें कि भाई एक 5 बंदे हैं, वो 4 पाई पर बैठे हैं, 4 पाई उड़ रही है। इम्पॉसिबल है, हमारी 4 पाई नहीं उड़ती, उनकी क्यों उड़ रही है? उसी ड्रामे में हमें दिखाया जाता है, उसी दास्तान में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा आब हयात लेने के लिए पानी से गुजरता है, पानी में जाता है, पानी को आग लग जाती है। पानी कितना गर्म हो लेकिन आग को बुझाता है, आग लगाता नहीं है। अब ये सारी बातें, ये सारे किरदार ऐसे हैं कि आप बड़ी बड़ी बलाएँ भी फिल्मों में देखते हैं जिनका कोई तस्वुर नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें, और बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी बलाएँ चलते हुए दिखाएं तो कुछ न कुछ इंसानी अक्ल उसे मानने पर मजबूर हो सकती है, लेकिन उन्हीं बलाओं को उड़ता हुआ दिखाया जाता है। जो चलने से कासिर है, चलना बहुत तकलीफ़ है, तो उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसे किरदार जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि ये दास्तान है। अब दास्तान सुनने की चीज़ थी, सुनाने की चीज़ थी, किस्सा था। बड़े बुजुर्ग उसे बैठकर सुनाया करते थे। दास्तान महीनों के महीने चला करती थी। क्यों महीनों के महीने चला करती थी? क्योंकि दास्तान में तवालत भी एक खूबी है। अब उसकी ये खूबी है कि एक किरदार, एक हीरो मरता है, फिर उससे और हीरो जन्म लेता है, वो मरता है, उससे और हीरो जन्म लेता है। ये इसी तरह हीरो बढ़ते रहते हैं, कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब लोग जब इस एक जैसी कहानी से, एक जैसी बातों से उकता गए, बोर हो गए, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जो एक तो मुख्तसर हो और दूसरा उसमें एक हीरो हो, एक हीरो मर जाए, उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा हमारे सामने आ जाए, फिर दूसरी चीज़ की तरफ है। एक ही चीज़ महीना भर चलती रहती है, वो वैसे भी है कि एक चीज़ अगर एक्सेस में की जाए तो वो बोर कर देती है। इसी तरह लोगों ने यानी दास्तान जो है, दास्तान के बाद ईजाद हुआ नावल, जो दास्तान की बनिस्बत नया था, निराला था, एक हीरो वाला था, सच्चाई वाला था, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर से पाक था। यानी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे मुआशरे में हो रही थी, हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे थे, लेकिन लिखारी ने लिख कर हमें साबित किया कि ये
چیز ایسے ہے، اس کا نتیجہ بھی بتایا۔ اب اسی طرح جب ناول لکھا گیا تو پہلا ناول تھا ہمارا مرات العروس۔ یہ پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، اور ڈپٹی نذیر احمد اردو ادب کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یہ ناول کا سمپل اور چھوٹا انٹروڈکشن ہے۔ تو نسو کا خواب کیا ہے، کس طرح کی کہانی ہے؟ اس کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس قصے میں بتایا جاتا ہے کہ نسو ایک دنیا دار اور دین سے بے پرواہ آدمی تھا۔ اسے حیضہ ہو گیا۔ اس وقت دلی میں حیضہ کی بیماری عام تھی۔ اب حیضہ ہو گیا، دوا دی گئی تو گہری نیند آ گئی۔ اسی حالت میں اس نے خواب دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور لوگ سخت پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں اتنے میں اس کا باپ نظر آ جاتا ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں جو گفتگو ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ڈپٹی نذیر احمد نے یہ جو ناول ہے، اس ناول کو خود لکھا ہے، یہ اس کی خود کی تخلیق ہے، یا اس کے لیے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بھئی ڈینیل ڈیفو کا ناول دا فیملی انسٹرکٹر، ڈینیل ڈیفو کا ناول دا فیملی انسٹرکٹر سے یہ جو کردار ہے، جو کرداروں کی ساخت ہے، جو اس ناول کی آئیڈیالوجی ہے، وہ دا فیملی انسٹرکٹر سے لی گئی ہے۔ اگر فیملی انسٹرکٹر سے لی بھی گئی ہے تو بھی اتنی اچھی بات ہے کہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ ناول انگریزی میں نہ پڑھتے، ہم تک نہ پہنچتا، یہ اتنے بہت بڑے اعلیٰ آئیڈیاز ہم تک نہ پہنچتے، لیکن ڈپٹی نذیر احمد نے یہ آئیڈیاز ہم تک پہنچا دیے۔ اب جو کہانی ہے، کہانی کو ہم پڑھتے بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ڈسکس بھی کرتے جائیں گے۔ تو پہلے اس کا خلاصہ پڑھ لیں، یا خلاصہ اسی میں ہی ناول ہے، ناول کو پڑھنے سے ہی بات سمجھ آتی ہے۔ آخر میں ہم اس کا مرکزی خیال پڑھیں گے کہ مرکزی خیال کیا ہمیں پیش کرتا ہے اور مرکزی خیال اس کا کیا نکلتا ہے، اصل ناول لکھنے کی وجہ کیا تھی، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب کہانی کی طرف آتے ہیں، اپنے ناول کی طرف آتے ہیں کہ بھئی جو نسو اور اس کے باپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کہتا ہے بیٹا، یا حضرت، بیٹا بول رہا ہے باپ سے، یا حضرت ہم سب آپ کی مفارقت میں تباہ ہیں۔ مفارقت کے معنی ہے جدائی۔ مفارقت میں تباہ ہیں، آپ یہاں کہاں؟ باپ اسے جواب دیتا ہے، بیٹا میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں پکڑا گیا ہوں۔ یہ مقام جو تم دیکھ رہے ہو دارالجزا ہے، خداوند تعالیٰ اس محکمے کا حاکم ہے۔ اب دارالجزا یعنی میدان قیامت ہے، جو بدلے کا دن ہے، وہاں پر اسے اپنا باپ نظر آتا ہے۔ اسے وہ پوچھتا ہے کہ ہم کو چھوڑے ہوئے آپ کو بہت دن ہو گئے، آپ کی جدائی ہمیں کرب دیتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، آپ یہاں کہاں اور یہ کیا ماحول ہے؟ تو اسے باپ بتاتا ہے کہ بیٹا، بتاتا ہے کہ حضرت آپ تو بڑے خداوند تعالیٰ محکمے کا حاکم ہے۔ بیٹا حضرت آپ تو بڑے متقی پرہیزگار خدا پرست نیکوکار تھے، آپ اور آپ پر گناہوں کا جرم، کہ باپ کہتا ہے گناہ بھی ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں، دیکھو یہ میرا نامہ اعمال کیسی فضیحت اور رسوائی سے بھرا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھ کر سخت پریشان ہوں، کیا جواب دوں گا اور ان سی کون سی اپنی بجائے برات پیش کروں گا۔ برات کے معنی ہے چھٹکارا، کہ جو گناہ میرے اوپر ثابت کیے گئے، جو گناہ، جو الزامات میرے پر لگائے گئے ہیں، جب ان کو دیکھتا ہوں تو صحیح معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح جو میری آنکھیں تھیں، جو میرے کان تھے، جو میرے ہاتھ تھے، جو میرے پاؤں تھے، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ یعنی من و ان کے ساتھ لکھے گئے، ایز اٹ از لکھے گئے، ان میں کوئی یعنی کسی چیز کو بڑھا کر پیش نہیں کیا، کسی چیز کو کم ہو کر پیش نہیں کیا، سب کے سب بالکل ویسے ہیں جیسے میں نے کیے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کاغذ تھا، وہ اسے نامہ اعمال دکھاتا ہے۔ اس نامہ اعمال کو یہاں پر اس ناول میں کاغذ کے نام سے بنایا، وہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ وہ کاغذ تھا جو نسو نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا اور اسی کو دنیا کے خیالات کے مطابق فرد قرار دے جرم سمجھتا رہا۔ فرد قرار داد جرم، اب یاد رکھیں آخر میں ہم فرد قرار داد جرم کو سمجھیں گے کہ فرد قرار داد جرم کہتے کسے ہیں۔ باپ کا نامہ اعمال دیکھا تو خراب تھا۔ باپ کے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ تھے، شرک اور کفر، نافرمانی، ناشکری، بغاوت، بےمانی، قبر و نخوت، دروغ و غیبت، طمع و حسد، مردم آزاری، نفاق اور ریا و غرض، اور دنیا کا کوئی الزام نہ تھا کہ اس میں نہ ہو۔ ہم اس دنیا میں جب رہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرتے وقت، گناہ کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا
कि हम कौन सा गुनाह कर जाते हैं, लेकिन ऐसी हकीकत है कि ये जो गुनाह हमें बता रहा है वो सारे गुनाह हम करते हैं और हमारे नामा या अमाल में दर्ज होते हैं। क्योंकि नसू के दिमाग में ख्यालात गूंज रहे थे कि लगा कि बाप का नामा अमाल में ताज़ीरात हिंद के दफ़ा और ज़मन ढूंढने, वो नामा अमाल लेकर नसू ढूंढ रहा था कि अल्लाह ताला के महकमे में, अल्लाह ताला की इस अदालत में ये जो मेरे बाप पर गुनाहों के इल्ज़ामात हैं वो ताज़ीरात हिंद यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि हिंद के कानून के मुताबिक, हिंदुस्तान के, क्योंकि नावल लिखा गया था हिंदुस्तान के दौर में, उस वक्त ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान था, तो उसमें ढूंढने लगा कि कानून हिंद के मुताबिक, ताज़ीरात हिंद के मुताबिक इसका किस तरह बरात हो सकती है, इसका किस तरह मुकदमा लड़ा जा सकता है, इसको किस तरह आज़ाद कराया जा सकता है। तो उसे बाप ने बताया कि बेटा दफ़ात ताज़ीरात कुरान की सूरतों और आयतों का हवाला था। मोअज्जिब होकर बाप से पूछा, या हज़रत फिर क्या आप इन तमाम जुर्मों के मुर्तकिब हुए हैं? तो वो बाप से पूछने लगा कि यहाँ पर जो आपके गुनाह हैं कानून हिंद के मुताबिक तो नहीं है, अलबत्ता उनके लिए सूरतों और आयतों का हवाला दिया गया है सामने से। अब बताएं कि आप क्या इन तमाम गुनाहों के मुर्तकिब हो चुके हैं, मान चुके हैं कि मैंने ये गुनाह किए हैं? तो उसे बाप बता रहा है, हाँ सबका। कहता है कि सब के सब गुनाह मान चुका हूँ और सब के सब हकीकत है। बेटा क्या आप हजूर हाकिम इकरार कर चुके हैं? क्या आप अल्लाह ताला के सामने इन तमाम गुनाहों का इनकार कर चुके हैं कि आपने ये सारे गुनाह किए हैं? तो वो कहता है कि बाप कहता है कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं है, इनकार की गुंजाइश ही नहीं, मेरी मुखालफत में गवाही इतनी वाफिर है, अगर मैं इनकार भी करूं तो पजीरा नहीं हो सकता। कहता है कि जो गुनाहों के साथ गवाह लिखे गए हैं उन गवाहों के मुताबिक मैं इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि इनकार करूं, और करूं भी तो पेश नहीं कर पाऊंगा, साबित नहीं कर पाऊंगा कि ये मैंने नहीं किया, क्योंकि गवाही इतनी मोतबर और इतनी पक्की है। तो वो कहता है कि वो कौन लोग हैं जो आपकी मुखालफत पर आमादा हैं? वो क्योंकि नसू के दिल में दुनियादारी की चीज़ें थी, दुनियादारी के ख्वाब देख रहा था, दुनियादारी की बातें गूंज रही थी, जबकि उसका बाप असल दुनिया देख चुका था, वो असल दुनिया के हवाले दे रहा था। तो वो तो कहता है कि भाई वो कौन लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं? तो वो उसे बताता है कि बेटा अव्वल तो दो शख्स करामन कातबीन हैं, अव्वल तो दो शख्स करामन कातबीन हैं जो हमारे कांधों पर बैठे हैं, इसको करामन कातबीन कहते हैं, जो हमारे नामा आमाल लिखते हैं। इस बात पर भी फिर आते हैं कि गालिब ने कहा था कि वह करामन कातबीन को नहीं मानता। गालिब ने कहा था, थोड़ा बात को यानी एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा गालिब की रूह से देखते हैं उसे। गालिब ने कहा था कि मैं करामन कातबीन को नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ताला अगर हमारा एहसाब करना चाहता है तो हम अशरफुल मखलूक़ात खुद करे, हमारे ऊपर ऐसी मखलूक ना बिठाए जो हमसे कमतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि आप इंसान जो है सबसे आला मखलूक है, सबसे आला दर्जा रखती है। अब उसका एहसाब लिखने पर जो मामूर है वो फरिश्ते हैं, और फरिश्ते हर हाल में इंसान से बाला नहीं है, ये अल्लाह ताला का खुद का फरमान है। तो गालिब ने कहा कि मैं खुदा के सामने ये एहतजाज करूँगा कि भाई हमारे जो एहतसाब करने वाले थे हम उन पर एतबार नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, आपको खुद करना था, या हम में से कोई बिठाते, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। बहरहाल ये तो फ़िलोसॉफ़िकल बातें हैं गालिब की, जब गालिब पढ़ेंगे तो गालिब को समझने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद पर। अव्वल तो दो शख्स करामन कातबीन उस बला के हैं कि मेरा कोई फ़ेल उनसे मख्फी नहीं है। करामन कातबीन हर वक्त हमारे साथ है, देख रहे हैं, हमारा कोई फ़ेल, कोई काम उनसे छुपा हुआ नहीं है। जितनी बातें कहते हैं पत्ते की कहते हैं, असल कहते हैं, और कहते हैं मेरा रोज़ नामचा उम्री लिखते गए हैं, अब जो उनमें देखता हूँ तो हर्फ बहरफ सही और दुरुस्त पाता हूँ। करामन कातबीन ने कहा कि इस शख्स का हमने नामा अमाल लिखा है, और जब नसू के बाप ने अपना नामा अमाल देखा तो वो खुद कहता है कि ये दुरुस्त है और सही है, इनमें वही चीज़ें नामा अमाल में दर्ज है जो मैंने की है, इसमें से कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो वाफिर हो, जो एक्स्ट्रा हो, जो गैर ज़रूरी लिखी गई हो। तो वो कहता है कि दूसरे यही आज़ा हाथ पाँव कान आँख जो मेरे कहने का नहीं, सब के सब मेरे मुनहरफ हैं, सब के सब मुझसे बरगश्ता, मेरी मुखालफत पर आमादा, मेरी तज़लील पर कमर बस्ता हो रहे हैं।
اب کہتا ہے کہ دوسرے جو گواہ ہے، پہلا گواہ تو کرامن کاتبین ہے، دوسرے گواہ ہمارے آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، یعنی جتنے ہی ہمارے اعضاء ہیں سب کے سب ہمارے مخالف ہو گئے اور ہماری تذلیل پر کمر بستہ ہو گئے کہ اس بندے نے ہم سے کیا کیا کام لیا جو غیر ضروری تھا۔ اب شاید ہی اگر اعضاء کی ہو تو ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں، اور انکار نہ کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کے سب گناہ قبول بھی کیے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے آخر آپ کچھ اس کی وجہ تو سمجھتے ہیں، آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، وہ بتاتا ہے میں ان کو غلطی سے اعوان و انصار، بھیدی و رازدار سمجھتا تھا، مگر واقع میں یہ سب جاسوس عزدی تھے۔ انہوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیا جو تسمہ لگا کر نہیں لگا۔ تسمہ لگا کر رکھنے کے معنی ہے کہ کسر نہ چھوڑنا۔ تسمہ لگا کرنے کے معنی کیا ہے؟ کسر نہ چھوڑنا۔ اب نسو کا باپ کہتا ہے کہ میں ان اعضاء کو اپنا رازدار سمجھتا تھا کہ آنکھیں صرف میری ہیں، ہاتھ صرف میرے ہیں، زبان صرف میری ہے۔ یہاں پر آ کر معلوم ہوا، یعنی دارالجزا میں معلوم ہوا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے جاسوس تھے، جسے جاسوس عزدی کہا جاتا ہے۔ یہ جاسوس عزدی تھے اور انہوں نے جاسوسی کے طور پر میں جو بھی کام کیا وہ حرف بحرف یہاں پر بتانے کے لیے اللہ کے سامنے تیار ہے، اس لیے میں کسی بھی طرح انکار نہیں کر سکتا۔ آگے چلتے ہیں، باپ بیٹے سے پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے؟ یہ ساری ماجرا تو تھی اپنے اس کے نسو کے باپ کی۔ اب باپ اسے پوچھنے لگا ہے کہ آپ کے کیا حال ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ باپ جب سے دنیا کو چھوڑا، باپ یعنی بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے کیا حال ہے۔ آگے چل کر پوچھیں گے کہ اپنا نسو کا باپ اس سے پوچھے گا۔ اب نسو اسے پوچھ رہا ہے کہ اور کیا حال ہے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جو نامہ اعمال کی باتیں بتائی، آگے بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے جب سے دنیا کو چھوڑا قبر کے حوالات میں ہوں، تنہائی سے جی گھبراتا ہے، انجام کار معلوم نہیں، شب و روز اسی اندیشے میں پڑا گھلتا رہتا ہوں، حوالات میں مجھ کو اسی قدر ایذا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے قید خانے کے پاس ہو کر گزرنا ہوتا ہے۔ دوزخ وہی ہے، وہاں کی تکلیف دیکھ اور سن کر ہوش اڑے جاتے ہیں، اور غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ کاش ہمیں ہمیشہ کے واسطے اسی حوالات میں رہنے کا حکم ہے۔ بیٹا پھر ہنوز آپ کا مقدمہ پیش نہیں ہوا۔ وہ حالات بتاتا ہے کہ قبر میں ہوں، جب ہم گزرتے ہیں ہماری حاضری لوگ لگتی ہے، مقدمہ خدا کے سامنے پیش ہو چکا ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو وہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو لوگوں کی تکلیف دیکھتا ہوں، وہی دوزخ ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کے حوالے سے اسی حوالات میں رہنے کا حکم ہو اور مقدمہ پیش نہ ہو، مقدمہ پیش نہ ہو، کیونکہ اب اس کے اپنے گناہ اس پر واضح ہو چکے ہیں۔ بیٹا پھر ہنوز آپ کا مقدمہ پیش نہیں ہوا، باپ خدا نہ کرے پیش ہو، جو دن حوالات میں گزرتا ہے غنیمت ہے۔ اول جب میں حوالات میں آیا تو اعمال نامہ دیکھ کر مجھ کو حوالے کر دیا گیا، بس اسی کو دیکھا کرتا ہوں، نجات کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی۔ بیٹا بھلا کس طرح ہم لوگ آپ کے مصیبت میں کام آ سکتے ہیں؟ اب اصل کام پر آیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد جس مقصد کے لیے آپ کو ناول پڑھانا چاہ رہا تھا، آپ کو سبق پڑھانا چاہ رہا تھا، اب اس مقصد پر ہم پہنچے۔ یہ گفتگو پس منظر تھی اس کا، اور پس منظر میں ہم انٹروڈکشن تھا کرداروں کا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اب ہم اصل بات پر پہنچے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد ہمیں پڑھانا کیا چاہتا تھا، سمجھانا کیا چاہتا تھا، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد کے سارے ناول اصلاحی ہیں، وہ اصلاح کے طور پر ہمیں ناول لکھ کر کہانی کی صورت میں سمجھاتے ہیں۔ وہ بیٹا پوچھتا ہے کہ بھلا کس طرح ہم لوگ آپ کی مصیبت میں کام آ سکتے ہیں؟ باپ اگر میرے لیے عاجزی اور خلوص سے دعا کرو تو کیا عجب ہے مفیدو، ابھی میرے ہمسائے میں ایک شخص کی رہائی ہوئی ہے، اس پر بھی بہت سارے الزام تھے، مگر جہاں اللہ تعالیٰ میں کامل درجہ کا انصاف ہے، رحم بھی پرلے ہی سرے کا ہے۔ اسی شخص کے پسماندوں نے اس کے واسطے بہت زار و نالی کی، تو پرسوں یا ترسوں اس کو بلا کر ارشاد فرمایا تیرے افعال جیسے تھے وہ تجھ پر مخفی نہیں رہے، مگر ہمارے کئی بندے معافی کے واسطے ہمارے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں اور تیرے ہی زن و فرزند ہیں۔ ہم کو تیری یہی بات ایک بھلی معلوم ہوتی ہے کہ تو نے اپنے خاندان میں دینداری کا بیج بویا ہے، ہم نے تیری خطا معاف کی، سچ کہنا تم لوگوں نے بھی کبھی میرے حق میں دعائے خیر کی۔ اب باپ اسے پوچھ رہا ہے، بیٹا اس سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ یہی ہمارا پہلا سوال ہوگا کہ وہ لوگ جو دار و عمل سے گزر گئے ہیں، ہم ان کی مصیبت میں کس طرح کام آ سکتے ہیں؟ یہی ہمارا سوال ہے، اور یہی اس ناول کا جو ہے مین یعنی مرکزی خیال ہے، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں
کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، آپ یہاں دارالجزا میں، ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں؟ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ میرے کام آ سکیں سوائے اس کے کہ آپ میرے لیے خلوص دل سے دعا کریں، خلوص دل سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، میری مغفرت کریں، کیونکہ میرے اعمال بند ہو چکے ہیں۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال بند ہیں، ہم کچھ نہیں، نہ گناہ کر سکتے ہیں نہ ثواب کر سکتے ہیں، نہ گناہ کر سکتے ہیں نہ ثواب کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو اس دارالعمل سے بندہ گزر جائے اس کے لیے اس کے پسماندے، اس کے دوست، اس سے عزیز، اس کے اقارب دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا اسے پہنچ سکتی ہے، وہ دعا اسے نجات دلا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی پکڑ مضبوط ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ رحم دل بھی ہے، ہماری سنتا ہے اور ہمارے واسطے، ہماری دعا کے واسطے اس بندے کو معافی بھی مل سکتی ہے۔ وہی بات جو ہے اپنا نسوح کا باپ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال دیا، اس میں اس کے جتنے گناہ تھے وہ اس پر واضح تھے، وہ ان سے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے پسماندوں نے، اس کے دوستوں نے، اس کے اقارب نے، اس کے عزیز نے اس کے واسطے دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس کے جتنے گناہ ہیں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کر کہا کہ تیرے گناہ تجھ پر مخفی نہیں ہیں، تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو ان سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن دارالعمل میں میرے کچھ بندے تیرے واسطے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تیرے واسطے معافی مانگتے ہیں، اس لیے جا، تیرے سارے گناہ معاف کیے اور تو آج سے اپنے گناہوں سے آزاد ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی بات اپنا نسوح کا باپ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیا آپ سب نے میرے واسطے کوئی خیر کی دعا کی، میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی گڑ گڑائے، میرے واسطے سامنے کبھی کوئی معافی مانگی، میرے لیے کوئی دعا کی؟ تو اس کا بیٹا اسے بتاتا ہے جناب آپ کے انتقال کے بعد رونا پیٹنا تو بہت کچھ ہوا اور اب تک اس شد و مد کے ساتھ ہوتا ہے، گویا آپ نے ابھی انتقال فرمایا ہے، اور یہ رونا تو ہم لوگوں کے دم کے ساتھ ہے، آپ کی عنایتیں، آپ کی شفقتیں جب تک جئیں گے یاد کریں گے۔ رسم دنیا کے مطابق آپ کا کھانا بھی برادری میں تقسیم کر دیا ہے، لوگ شاید میرے منہ پر خوشامد سے کہتے ہوں مگر کہتے ہیں کہ اس مہنگے سمے میں باپ کا کھانا اچھا کیا۔ دعا کے بارے میں غلط بات کیوں کر عرض کروں، اہتمام نہیں ہوا، آپ کے بعد ترکہ و میراث کے ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آج تک نہیں سلجھے، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ تو صوم و صلات کے بڑے پابند تھے، کیا اعمال و اعمال کچھ بھی کام نہیں ہے؟ اب وہ بیٹا اسے بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے ہم نے کھانا بہت اچھا کیا تھا، کھانا بہت اچھا کیا تھا، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت ہے جو انہوں نے کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دعا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد جو وہاں پر ترکہ و میراث یعنی ملکیت چھوڑی تھی، آپس میں ہم جتنے بھی رشتہ دار تھے سب آج تک ان پر لڑ رہے ہیں، سب آج تک ان پر لڑ رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کی دعا کے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، آپ تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ آپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ البتہ آپ کے لیے کھانا تقسیم کیا ہے جو آپ تک نہیں پہنچا، کھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دعا کی اہمیت ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اب وہ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ تو صوم و صلات کے پابند تھے، اور کیا وہ صوم و صلات، وہ روزے، وہ زکوٰۃ، وہ حج آپ کے کام نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں جو بات مفید تھی وہ ہم نے سمجھی ہی نہیں ہے۔ کس طرح نہیں سمجھی ہے؟ آؤ تھوڑا لیسن کو دیکھتے ہیں۔ باب کیوں نہیں، یہ انہی اعمال کی بدولت ہے کہ مجھ کو اس حالت میں دیکھتے ہو، ورنہ بہتر مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہیں، اور حوالات میں جیل کی سی ایذا ہے، مگر یہاں اعمال میں خلوص نیت شرط ہے۔ میں نے اپنے اعمال کو آ کر دیکھا تو اکثر جیسے جھوٹے موتی، کھوٹے روپے، نمازیں بے حضور قلب اکارت گئیں، اور روزے چونکہ پابندی رسم کے طور پر رکھنے کا اتفاق ہوتا تھا خالی فاقے میں شمار آئے۔ پھر اس دربار میں کچھ سفارش کا دخل ہے، استغفر اللہ، کوئی کسی کی بات پوچھتا ہی نہیں، نفسا نفسی پڑھی ہے، ہر شخص اپنی بلا میں مبتلا ہے، اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، دوسروں کو نجات تو کیا دلائے گا، پہلے آپ تو سرخرو ہو لے۔ اب بات یہ ہے کہ جو بات نسوح کے باپ نے کہی ہے کہ بھائی میں روزے رکھتا تھا، اس وجہ سے رکھتا تھا کہ لوگ مجھے یعنی پرہیزگار سمجھیں، متقی سمجھیں، نماز پڑھتا تھا مجھے لوگ پرہیزگار سمجھیں، متقی سمجھیں، روزے، حج، جتنے بھی میں نے عبادات کی اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، لوگ مجھے انتہائی شریف سمجھیں، لوگ مجھے انتہائی ایماندار سمجھیں،
اب الاعمال بالنیات، جو ہماری نیت ہوتی ہے اسی پر سب کچھ دار و مدار کرتا ہے۔ جب میری نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ہرگز ناانصافی نہیں کرتا۔ میں نے یہ سمجھا، میں نے اس وجہ سے عبادت کی کہ لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں، لوگوں نے مجھے سمجھا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ توفیق دی کہ وہ مجھے پرہیزگار سمجھے، لیکن میری عبادات میرے نامہ اعمال میں درج نہیں کی، کیونکہ میں نے اس وجہ سے عبادت کی نہیں ہے۔ میں نے کی تھی لوگ سمجھے، لوگوں نے سمجھا۔ میں نے عبادات روزے زکوٰۃ حج اس لیے ادا کیے کہ لوگوں میں میرا شمار بہتر لوگوں میں ہو، لوگ مجھے بہتر سمجھیں۔ جب میری نیت لوگوں میں بہتر ہونے کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں میری بہتری دکھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا۔ اب جو اصل وجہ تھی کہ میرے جو یہ اعمال تھے، جو اچھے اعمال تھے، یہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوتے، تو وہ نامہ اعمال میں کسی طرح بھی درج نہیں ہوئے۔ اسی لیے یعنی عبادات کا جو شمار ہے وہ خلوص نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت کتنی خالص ہے، ہماری نیت کتنی صاف ہے۔ جس نیت کے طور پر ہم عبادت کریں گے اس کے طور پر وہ شامل کی جائے گی۔ آج کے اس سبق، آپ کا سبق یہاں پر پورا ہے، ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ وہ لوگ جو دارالعمل سے گزر گئے ہیں ان کی عبادات، ان کی مصیبت میں ہم کس طرح کام آ سکتے ہیں؟ تو ان کی مصیبت میں کام آنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کے لیے خلوص اور عاجزی سے دعا کریں، تو ان کی برات کے لیے مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ میں کامل درجے کا انصاف ہے تو رحم بھی پرلے ہی سرے کا ہے۔ تو دوسرا سوال کیا ہے جو ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا ہے، بے قلب حضور عبادات کی کیا اہمیت ہے؟ جب ہماری نیت ہی نہ ہو عبادت کرنے کی اور نیت ایسی ہو کہ لوگ پرہیزگار سمجھیں، تو اس عبادت کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال میں خلوص نیت شرط ہے۔ بے حضور قلب عبادات ایسی ہیں جیسے جھوٹے موتی، کھوٹے روپے، نمازیں بے حضور قلب عقارت جائیں گی، روزے پابندی رسم تصور کیے جائیں گے اور خالی فاقہ کشی میں شمار کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آپ کا تیسرا سوال ہے، فرد قرارداد جرم کسے کہتے ہیں؟ فرد قرارداد جرم اس قرارداد کو کہتے ہیں جو مجسٹریٹ کی طرف سے، یعنی عدلیہ مجسٹریٹ کی طرف سے، جج کی طرف سے مجرم کو دیا جاتا ہے اور جس پر اس کا جرم لکھا ہوتا ہے اسے فرد قرارداد جرم کہتے ہیں۔ اب ہم جو ہماری اصل چیز ہے، اصل بات ہے، اس کی طرف آتے ہیں کہ آخر اس سارے لیسن کا، اس سارے ناول کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ مرکزی خیال ہے قیامت کے دن صرف نیک اعمال اور اولاد صالح کی دعائیں کام آئے گی۔ یہ مال ملکیت کسی کام کا نہیں ہے، مال ملکیت کسی کام کا نہیں ہے، یہ دنیا کے گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، دنیا میں اتنا ہونا چاہیے کہ زندگی گزر جائے۔ آپ جو ناول ڈپٹی نذیر احمد کا اصلاح ہے، اصلاحی ناول ہے، اس کی اصلاح کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں دینداری کا بیج بونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اسے ترکہ و میراث کی اپنی ملکیت کو تحفہ دے کر جائیں کہ یہ ساری عمر بغیر کمائے آپ کھا سکتے ہیں، زندگی عیش و آرام سے گزار سکتے ہیں، بجائے اس کے ہم انہیں دیندار بنا کر جائیں۔ ان میں یہ دینداری کا بیج بونا چاہیے کہ اگر ہم مر جائیں تو مرنے کے بعد پیچھے کوئی ایسا شخص ہو، ایسا بندہ ہو، اولاد میں سے کوئی ایسا یعنی شخص پیدا ہو کہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے، دعائے مغفرت مانگے، یہ اسے ہوش ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری دی ہوئی ملکیت میں ترکہ و میراث میں الجھ کر رہ جائے اور ہمارے لیے دعا مانگنے کی اسے فرصت نہ ملے، جس طرح نسو کے ساتھ ہوا، جس طرح نسو کی فیملی نے یعنی اپنے ترکہ و میراث پر جھگڑے تو جاری رکھے لیکن اپنے باپ کے لیے دعائے خیر نہ کر پائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ہم جو ہے اپنے آپ کو یعنی ایسا بنائے کہ ہمارا ہر قدم دین کی طرف رجوع ہو، بھلائی کی طرف رجوع ہو، اصلیت کی طرف رجوع ہو، اس طرف رجوع نہ ہو کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھیں اور ہم دنیا داری میں تو اچھے ثابت ہوں لیکن دینداری میں، دار الجزا میں وہاں پر اپنا جو ہے سر جھکا رہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے ڈپٹی نذیر احمد نے ہمیں یہ سبق نسو کا خواب پڑھایا۔ اب آتے ہیں اہم حوالہ جات کی طرف۔ یہ ہر لیسن کے بعد ہم حوالہ جات پر ڈسکس کرتے ہیں اور پریکٹس کے طور پر آپ کو 2 حوالے دیتے ہیں تاکہ آپ پریکٹس کریں، اور یہ حوالہ جات آپ کا لانگ سیکشن کا پہلا سوال ہوتا ہے اور 10 نمبر کا ہوتا ہے، بڑا سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے کچھ ٹیکنکس ہوتی ہیں، ان ٹیکنکس کو سمجھنا چاہیے، تب ہم جا کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس حوالہ جات کو، اس جز کو کس طرح سمجھنا ہے۔ تو ہم پہلا جز لیتے ہیں
انہوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیے کہ تسمہ لگا نہیں رکھا۔ یہ جز ہے، اس کا حوالہ دینا ہے، حوالے کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے۔ اب حوالہ کس طرح کریں گے ہم؟ ہر ویڈیو میں جو فرسٹ ایئر لیول کی ہے، انٹر لیول کی ہے، میٹرک لیول کی ہے، تو اس میں حوالے کا ڈسکس کرتے ہیں۔ حوالے میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ حوالے میں سبق کا نام ہو، مصنف کا نام ہو۔ تو یہ دو چیزیں آپ اہم ہیں، یہ سمجھ لیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو ہمیں سمجھ جائیں کہ ہمارا حوالہ جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اب کس طرح نامکمل ہے؟ حوالے میں فار ایگزامپل حوالہ ہمارا ہے، انہوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیے کہ تسمہ لگا کر نہیں رکھا۔ جب اس کا حوالہ ہم دیں گے، حوالہ دیکھیں گے تو کس طرح ہوگا؟ حوالے میں آئیں گے، ہم لکھیں گے سبق اور مصنف کو بیان کریں گے کس طرح کہ بھئی مندرجہ بالا جز، یہ جز، اس کے نیچے حوالہ لکھیں گے مندرجہ بالا جز، بالا مانا اوپر والا، ذیل مانا نیچے والا، مندرجہ بالا جز ہماری اردو کی کتاب کے سبق نسو کا خواب سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر سبق کا نام آ جاتا ہے تو اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہے، یعنی مندرجہ بالا جز ہماری اردو کی کتاب کے سبق نسو کا خواب سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ اس کے ساتھ ایک سینٹینس آپ اور بھی کر دیں کہ جو اردو ادب کے پہلے ناول نگار ہیں اور جنہوں نے پہلا ناول مرات العروس لکھا۔ تو یہ آپ کا حوالہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ہم آئیں گے تشریح کی طرف، حوالے کے بعد تشریح کی طرف۔ تشریح میں بھی اسی طرح، جس طرح حوالے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تشریح میں بھی اسی طرح دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک پس منظر، دوسرا پیش منظر۔ پس منظر ہر مضمون میں پس منظر ہوتا ہے اور پس منظر کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں، تعارف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم تشریح کریں گے تو سبق کا تعارف پیش کریں گے۔ تعارف میں ہمیشہ سارے کردار واضح ہو جاتے ہیں، ان کرداروں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا کردار کس کام سے لگا ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے پہلا پس منظر ہوگا سبق کا، یعنی فرسٹ پیرا ہم اٹھائیں گے۔ فرسٹ پیرا میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارا پس منظر ہے، اور پھر دوسری طرف ہم جو جائیں گے دیکھیں گے کہ یہ جز انہوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیے کہ تسمہ لگا نہیں رکھا۔ یہ دیکھیں گے کہ یہ کس پیرا سے تعلق رکھتے ہیں، کس پیرا سے اٹھائے گئے۔ پس منظر یعنی فرسٹ پیرا کے بعد ہم فوراً جائیں گے اسی پیرا پر جہاں سے یہ جز اٹھایا گیا ہے، اور اس جز کو لکھیں گے انہوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیے کہ تسمہ لگا نہیں رکھا۔ رکھا کے بعد ایک لفظ نہیں لکھیں گے، رکھا پر آ کر ہم ختم کر دیں گے اس کو، اور یہ ختم ہونے کے ساتھ ہماری تشریح پوری ہوگی۔ اب تشریح کا قانون ہے، تشریح کا ایک لا ہے کہ تشریح کم سے کم 10 سطور کی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 12 سطور کی ہونی چاہیے۔ اب اگر ہمارا حوالہ جو تشریح ہے اس کا پس منظر بھی 15 لائنوں کا ہے، 15 سطور کا ہے، اور پیش منظر 10 سطور کا ہے، تو یہ تو 25 بن جائیں گی۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ پس منظر اور پیش منظر دونوں کو اس مختصر نویسی کو کام لاتے ہوئے اتنا مختصر کریں گے اور اتنا جامع بنائیں گے کہ پڑھنے والے ایک تو یہ 12 سطور بن جائیں 25 سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پس منظر اور پیش منظر کو جوڑنے کے لیے اگر آپ ایک دو الفاظ اپنے استعمال کرتے ہیں تو بھلے کریں، اور اس کو جوڑ کر ایسا بنا دیں، ایک ایسی عبارت بنا دیں جو پڑھنے میں خوبصورت لگے، کہیں بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی نظر نہ آئے کہ یہ چیز وہاں سے وہ چیز وہاں سے الگ الگ بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ پس منظر ہے، یہ پیش منظر ہے۔ لکھنے میں پس منظر پیش منظر دونوں ایک ساتھ جامع بن جاتے ہیں اور یہ مکمل تشریح کہلاتی ہے۔ اگر ہم 12 سطور سے زیادہ لکھتے ہیں تو خلاصہ بن جاتا ہے، اور 10 سطور سے کم لکھتے ہیں تو مرکزی خیال بن جاتا ہے۔ نہ ہم نے مرکزی خیال لکھنا ہے اور نہ ہم نے خلاصہ لکھنا ہے، ہم نے تو لکھنی ہے تشریح، تو 10 سے 12 لائنوں کی ہونی چاہیے اور خوبصورت ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے، تو اسی طرح آپ کی تشریح جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب حوالوں کا ایک حوالے کا آپ کو بتا دیا، 2 حوالے آپ کو پریکٹس کے طور پر دیتا ہوں، ایکسرسائز کے طور پر دیتا ہوں، ہوم ورک کے طور پر دیتا ہوں۔ اگر میں انکار بھی کروں تو پذیرہ نہیں ہوگا، اگر میں انکار بھی کروں تو پذیرہ نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پس منظر اٹھا کر پس منظر کے بعد آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر میں انکار بھی کروں تو پذیرہ نہیں ہوگا، یہ کس پیرا سے لیا گیا ہے، آپ نے فوراً اس پیرا پر آنا ہے اور اس پیرا کو لکھ کر، یعنی پس منظر اور پیش منظر کو ملا کر جامع لکھ کر 10 سے 12 سطور لکھنے، آپ کی یہ بھی تشریح پوری ہو جائے گی۔ اور تیسری ہے دوسروں کی نجات تو کوئی کیا کرے گا، پہلے آپ تو سرخرو ہو لے۔ یہ آپ کے سبق نسو کا خواب کے آخری الفاظ ہے۔ آپ انٹروڈکشن لے کر انٹروڈکشن کے بعد تعارف کے بعد انٹروڈکشن کے بعد جو ہے آپ فوراً جائیں گے پیش منظر میں۔ پیش منظر میں جا کر آپ اس لائن کو بیان کرنا ہے کہ آپ کس طرح بیان کرتے ہیں، پس منظر اور پیش منظر کو کس طرح جوڑتے ہیں، تب جا کر آپ کا یہ جو ہے حوالہ کمپلیٹ ہوگا۔ اب جو ناول ہم نے پڑھا
نسو کا خواب یہ آج کے اس سبق کے ساتھ پورا ہوتا ہے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔